नबी में ये ताकत ना थी। आओ इस करामत को और इस तरह की झूठी करामात को कुरान पे पेश करते हैं। अल्लाह अगर मुसीबत डालना चाहे फला काशिफ लहू इल्ला हू, और फिर उस मुसीबत को कोई नहीं टाल सकता। और अगर अल्लाह खैर देना चाहे, अल्लाह भलाई देना चाहे, तो अल्लाह की भलाई को कोई रोक नहीं सकता। कुछ लोग खैरुल्लाह को पुकार कर वादी शिर्क में गिरते हैं, तो कुछ कलमा गो अल्लाह की जात में शरीक बनाकर यहूद और नसारा के नक्शे कदम पर चलते हैं। यहूद और नसारा के अकीदे कुरान बयान करता है, सुनिए। वक़ालतिल यहूद, यहूदियों ने कहा हुसैन इब्नुल्लाह, ये हुसैन अल्लाह का बेटा है, हमारे नबी अल्लाह के बेटे हैं। वक़ालतिन नसारा, ईसाइयों ने कहा, नसरानियों ने कहा अल मसीह अपने नबी के बारे में ईसा बिन मरियम के बारे में ऐलान करते हुए कहा वक़ालतिन नसारा, ईसाइयों ने कहा हमारे ईसा ये इब्नुल्लाह है, ये अल्लाह के बेटे हैं। तो जवाब आया ज़ालिका क़ौलुहुम बिअफ़वाहिहिम, ये इनके मुंह की बातें हैं, ये इनके मुंह के कौल हैं, ये पुराने पहले काफिरों की बातों को दोहराते हैं। क़ातलहुमुल्लाह, अल्लाह इनको कत्ल करे। ये अक़ीदे यहूद और नसारा के, उन्होंने उज़ैर को अल्लाह का बेटा कहा, ईसा को अल्लाह का बेटा कहा। अफसोस आज कलमा पढ़ने वाले लोग, उनकी अक्सरियत भी इन्हीं नक्शे कदम पे चल रही है। आपने अक्सर सुना होगा मस्जिदों में, इंडिया पाकिस्तान की मस्जिदों में अज़ान से पहले अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नूरुम मिन नूरिल्लाह, सुना या नहीं सुना? ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप अल्लाह के नूर का टुकड़ा है, आप अल्लाह के नूर का। ये आपके सामने मंदिर है, इस मंदिर को मैंने ये दो टुकड़े कर दिए। ये क्या है? मंदिर। और ये दो होने के बावजूद दोनों में खासियत में कोई फर्क, नऊज़ु बिल्लाह सुम्मा नऊज़ु बिल्लाह। अगर इस अकीदे को मान लिया जाए कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के नूर में से नूर है, वही जो मुस्तवी अर्शदा खुदा होकर उतर पड़ा मदीने में मुस्तफा होकर। अगर मान लिया जाए कि नबी अल्लाह के नूर में से नूर है, जब अल्लाह के नूर के दो टुकड़े हुए तो नबी के अंदर भी वही नूर है जो अल्लाह का नूर है, तो दोनों इलाह हुए, दोनों इलाह हुए या ना हुए? फिर एक अल्लाह और एक बंदा कैसे बना? तो जी आपको क्या पता, चाचड़वांग मदीना डिसे कोट मिठड़ बैतुल्ला, ज़ाहिर दे विच पीर फरीद और बातिन दे विच अल्लाह। बज़ाहिर बाबा फरीद है, बज़ाहिर नबी है, हकीकत के अंदर इनके अंदर अल्लाह आ चुका है। यही शिर्क का अकीदा यहूदियों का था और यही ईसाइयों का था, और आज कलमा पढ़ने वालों की अक्सरियत इसी पे चलती हुई रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह के नूर का टुकड़ा समझती है। और कुरान इस अकीदे का इनकार करते हुए अपने नबी से ऐलान करवाता है, कुल, ए नबी कहो, इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम, मैं तुम जैसा बशर, मैं तुम जैसा इंसान हूं। इंसान होने के नाते में नबी फरमाते हैं तुम जैसा हूं। तुम्हारी माँ तो नबी की माँ, तुम्हारा बाप तो नबी का बाप, तुम्हारी शादियां हुई तो नबी ने शादियां की, तुम खाते हो तो नबी खाते थे, तुम सोते हो तो नबी सोते थे, तुम भूलते हो तो नबी ने भी 4 रकत वाली नमाज 2 रकत पढ़ाई थी, भूले थे, सहाबी ने याद करवाई थी। आपने कहा था ज़ुल्यदैन क्या कह रहा है, बाकी सहाबा ने कहा ठीक कह रहा है। आपने 2 रकतें पढ़ी है, फरमाया मैं तुम जैसा इंसान हूं, भूल जाऊं तो मुझे याद करा दिया करो। वो इंसान होने के नाते इंसान थे, उनके चचा थे, उनके बेटे थे, उनकी बेटियां थी, सारे रिश्ते मौजूद थे। उन्हें भूख लगती थी, उन्हें नींद आती थी, उन्हें बुखार होता था। फजर की नमाज पढ़ाते हुए हाथ जमीन पे रखा तो मुसल्ले पे बैठे हुए बिच्छू ने काट लिया था, जिसे आपने दौरान नमाज ही मार दिया था। लेकिन मकाम और मर्तबा क्या था? पूरी कायनात एक तरफ हो और इमामुल कायनात एक तरफ हो, कायनात सारी मिल के मोहम्मद के बराबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इस अकीदे का रद्द कुरान करवाता है, कहिए कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम, मैं तुम जैसा इंसान हूं। यूहा इलैया अन्नमा इलाहुकुम इलाहुन वाहिद, मुझ पे ये वही होती है, जो वही होती है वो मुझ पे होती है, तुम पे, तुम मेरे पीछे चलते हो, मैं वही के पीछे चलता हूं। और कुरान आवाज लगा रहा है, जरा सुनिए, इन अकीदों को भी सामने रखिए कि हमारे बाबे बज़ाहिर बाबे हैं, हकीकत में वो उनके अंदर अल्लाह हलूल कर चुका है। बाबा बुल्ले शाह का एक मुरीद उन पर एक किताब लिखता है, किताब के टाइटल पर एक शेर है, पीर चुकत्ता का मुरीद, और उस पर शेर लिखता है शुरू का, चौका दे विच बिल्ले बांधे
मुल्ला विच वसीता जी, साधु सदा सधाने जिन्हां ढूंढ लिया असलीता जी। पीर मुद्दा मुर्शिद नू रब आखी पावे फतवे नाल शरीता जी। अपने पीर को रब कहना, भले तुम्हें शरीयत वाले काफिर कहते रहे, फिक्र ना करना, तरीकत में तुम पक्के मुसलमान बनोगे। आइए कुरान सुनते हैं। तकादु अस्समावातु यतफत्तरन मिन्हु व तनशक्कुल अर्द व तखिरुल जिबालु हत्ता अन दअू लिर्रहमानि वलदा। करीब है इस कौल की वजह से आसमान फट जाए, जमीन शक हो जाए, पहाड़ रेजा रेजा हो जाए। अन दअू लिर्रहमानि वलदा, इन जालिमों ने अल्लाह का बेटा बना लिया। अरे उन जालिमों ने रब के कितने बेटे बनाए जी? एक बेटा बनाया ना रब का उन जालिमों ने, और उस पर कुरान ये कह रहा है। और हम कितने इलाह पूछते हैं, कोई पंचतन को पूछ रहा है, कोई कहता है हर कोई बाबा फरीद को इलाह कह रहा है, कोई रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नूर मिन नूरिल्लाह कह रहा है। हमने तो बेबहा तर्जुमा बना लिए, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, कुल हुवल्लाहु अहद। अल्लाह एक है, कोई उसके नूर में से नूर अलग नहीं हुआ, कोई उसका बेटा नहीं, वो किसी में हलूल नहीं करता, कोई उसमें फना नहीं होता। कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाह एक है, अल्लाह समद बेनियाज है, लम यलिद वलम यूलद, न उसने किसी को जना है न वो जना गया है। जिस तरह अल्लाह अपनी जात में अकेला, इसी तरह मालिक अपनी सिफात में भी अकेला है। नहीं सके मिसलिही शै, उसकी कोई मिसाल नहीं, उसकी कोई मानिंद नहीं। वो अपने अर्श पर मुस्तवी है। अल्लाह कहाँ है? अल्लाह कहाँ है? अर्श पर है। वो जात के एतबार से हर जगह पे मौजूद नहीं है। अक्सर लोग अदालतों में कसमें खाते हैं, मैं अल्लाह को हाजिर नाजिर जानकर कसम उठाता हूँ। तो जात के एतबार से अल्लाह हाजिर, अल्लाह का कोई नाम हाजिर, अल्लाह जात के एतबार से हाजिर नहीं है, वो अपने अर्श पर मुस्तवी है। लेकिन उसका इल्म, उसकी कुदरत, उसका कंट्रोल, काली सियाह कीड़ी, काले सियाह रात, काले सियाह पहाड़ की जड़ में चलती है। मालिक अपने अर्श पे मुस्तवी होते हुए उसको देख भी रहा है, उसका रिज़्क दे भी रहा है। एक पत्ता किसी दरख्त का नहीं गिरता, गिरने से पहले मालिक के इल्म में होता है, नया नहीं आता, पहले मालिक के इल्म में होता। अल्लाह हर जगह पे उसका इल्म है, उसकी कुदरत है, उसका कंट्रोल है, उसकी जात। आपने पूछा था एक बकरियों को चराने वाली से, ऐन अल्लाह। अगर हमारे दौर का कोई बंदा होता क्या कहता? जिधर देखूं तू ही तू, इधर भी तू, उधर भी तू, मस्जिद में तू, मंदिर में तू, मेखाने में तू। अजीज मियां कव्वाल की कव्वालियां नहीं सुनी? हाथ में आए तो राम, हाथ में आए तो राम। हिंदू पूछते हैं ना इंडिया वाले भाइयों, अपने पत्थरों को राम कहते हैं ना, क्या हाथ में आए तो राम, हाथ में ना आए तो रहीम। तू एक गोरख धंधा है, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। और नबी पूछते हैं ऐन अल्लाह, फइशारत बिस्सलाम। अपनी उंगली आसमान की तरफ उठाती है, अल्लाह हर जगह पे मौजूद। अच्छा अगर मान लिया जाए अल्लाह हर जगह पे है, दुआ मांगते रहे हाथ उठते हैं नहीं उठते? कैसे उठ रहे हैं जी? ऐसे। ये खाली हाथ ऊपर क्यों उठे हुए? ये खाली हाथ ऊपर क्यों उठे हुए? फितरत बोल रही है इन खाली हाथों को भरने वाला अपने अर्श पर है। और अगर आपका कीदा हो अल्लाह हर जगह पे है, तो कभी यूं भी मांगा आपने? कभी यूं भी मांगा? आपने अक्सर देखा होगा लोग कब्रों पे खड़े होकर मांगते हैं, ठीक है? पुकार किसको रहे होते हैं? पुकार किसको रहे होते हैं? बड़ी सरकार को जो नीचे पड़ा है, बाबा अजमेर वाले को जो नीचे पड़ा है, बाबा हजमेर वाले को जो नीचे पड़ा है। ये खुद उसके ऊपर चढ़े हुए हैं, वो नीचे पड़ा हुआ है। ये ऊपर चढ़े हुए हैं, वो नीचे पड़ा हुआ है, और फिर कह रहे हैं दे बाबा, दे बाबा। तो हकीकत में मांगना कैसे चाहिए? यूं मांगना चाहिए, बाबा जिलानी दे दो, कोई नहीं देख रहा, दे दो दे दो, निकाल दो जो निकालना निकाल दो, कोई नहीं देख रहा, मांग दे 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 बाबा। वो नीचे है तो यूं मांगो, या मदद, या जिलानी मदद, या बलवी मदद, या अली मदद, या हुसैन अल। तो यूं मांगो, वो नीचे है, ये खाली हाथ आसमान की तरफ उठे हैं। क्यों? अर्रहमान अलल अर्श इस्तवा, रहमान अपने अर्श पर है। और खाली हाथ फितरत है इंसान की, जिस सलीम फितरत पे अल्लाह ने हमें पैदा किया है, वो हमेशा अपने हाथों को आसमान की तरफ उठाता है। और कुरान भी कहता है अम अमिनतुम मन फिस समा, उससे बेखौफ हो जो कहाँ है। अल्लाह हर जगह पे जात के एतबार से मौजूद नहीं है, अल्लाह की सिफात में भी वो अकेला है। अल्लाह अपने अर्श पर मुस्तवी, और कोई और अर्श पे, कोई और अर्श पे। मुंतजर हुसैन, मुंतजर अब्बास नकवी की किताब रावलपिंडी से शाया हुई हिफाजत कुरान,
اس میں لکھتا ہے جب اللہ کے نبی معراج پہ عرش پہ گئے، اور یہ جھوٹ ہے، نبی عرش پہ جہاں تک اللہ لے گیا گئے، لیکن عرش پہ اللہ اکیلا، یہ اس کی صفت ہے، وہ اپنے عرش پر مستوی ہے۔ بہرحال کہا جب عرش پہ پہنچے تو وہاں ایک پردہ پڑا ہوا تھا۔ نبی نے پوچھا اللہ یہ پردہ کیسا ہے؟ کیسی پردے کے لیے تجھے یہاں بلایا؟ پردہ ہٹایا، پیچھے مولا علی بیٹھے ہوئے تھے، اس کی ولایت بتانے کے لیے بلایا ہے۔ جاؤ دنیا میں بلغ ما انزل الیک فی ولایت علی، اب لوگوں کو علی کی ولایت بتاؤ۔ اللہ اپنی صفات میں اکیلا عرش پہ مستوی ہونا اللہ کی صفت ہے، وہ کن فیکون کا مالک ہے، جو چاہتا ہے جب چاہتا ہے حکم کرتا ہے وہ اس کا حکم پورا ہو جاتا ہے، وہ پوری کائنات کے نظام کو چلا رہا ہے۔ پوری کائنات کا نظام کون چلا رہا ہے؟ اللہ کو کسی غوث قطب ابدال کی ضرورت نظام چلانے میں؟ لکھا ہے بزرگوں میں، امداد اللہ مہاجر مکی صاحب بھی لکھتے ہیں شمائل امدادیہ میں، احمد رضا خان بریلوی صاحب بھی لکھتے ہیں ملفوظات میں کہ غوث اگر نہ ہو تو زمین و آسمان کا نظام، ان کے سروں میں زمین و آسمان کا نظام چل رہا ہے، ان بابوں نے تھاما ہوا ہے غوث قطب ابدال نے۔ اور قرآن سے پوچھتے ہیں اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون۔ اللہ وہ ہے جس نے آسمانوں کو بغیر ستونوں کے قائم کر رکھا۔ یہ بغیر ستونوں کے آسمان کس نے قائم کیے؟ اللہ نے قائم کیے، اور تم اسے دیکھ رہے ہو، پھر وہ اپنے عرش پہ قرار پکڑے ہوئے ہے۔ اس نے سورج اور چاند کو ماتحتی میں لگایا ہوا ہے، ہر ایک میعاد معین پر گشت کر رہا ہے۔ اللہ کی صفت ہے کہ اللہ عالم الغیب ہے، اس کے علاوہ کوئی اور عالم الغیب؟ قرآن بتاتا ہے قل لا يعلم من في السماوات والارض الغیب الا اللہ وما يشعرون ایان یبعثون۔ کہہ دیجئے آسمانوں والوں میں سے اور زمین والوں میں سے سوائے اللہ کے غیب کوئی، یا کہتے ہیں ہمارے پیروں کو علم غیب ہے، ہمارے بابوں کو علم غیب ہے، ہمارے بزرگوں کو علم غیب ہے۔ امداد اللہ مہاجر مکی صاحب شمائل امدادیہ میں لکھتے ہیں کہ پیر جیلانی بیٹھے ہوئے تھے، نگاہ بصیرت سے قریب کسی سمندر میں ڈوبتے ہوئے جہاز کو پہچان لیا اور توجہ باطنی سے ہی کھینچ کے باہر لگا دیا۔ یہ علم غیب کے پڑوس میں دور ایک جہاز غرق ہو رہا ہے، یہ غیب کی خبر اللہ کے علاوہ کسی کو، وگرنہ یوسف علیہ السلام کنویں میں پڑے ہیں، بابا کو پتا، نبی کے ساتھیوں کو شہید کیا جا رہا ہے، اور آپ کو پتا، آپ کے کھانے میں زہر ملا کر دیا جا رہا ہے، آپ کو پتا، آپ کی بیوی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر تہمت لگ رہی ہے، آپ کو پتا، عائشہ اور حفصہ آپ کو زینب کے گھر بیٹھ کر شہد کھانے سے منع کرنے کی پلاننگ کر رہی ہے، آپ کو پتا۔ یہ غیب کی بات سب کی سب ایک اللہ جانتا ہے، اپنے نبی پر وحی کر دے تو اس کو علم ہو جاتا ہے، پتہ لگ جاتا ہے۔ قرآن کہتا ہے قل لا يعلم من في السماوات والارض الغیب الا اللہ، اللہ کے علاوہ زمین و آسمان کے چھپی ہوئی غیب کو کوئی نہیں جانتا۔ اسی طرح اللہ کی صفات میں سے وہ جس کو چاہے بیٹا دے، جس کو چاہے بیٹیاں دے، جس کو چاہے ملا جلا کر دے۔ قرآن خبر دیتا ہے یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا واناثا ویجعل من یشاء عقیما۔ بیٹے بھی وہ دیتا ہے، بیٹیاں بھی وہ دیتا ہے۔ اپنے بچوں کے نام پیر دتا رکھنے والوں، پیر دتا، پیر بخش، امام بخش، نبی بخش، علی بخش، ولی بخش، عبد النبی، عبد الرسول، عبد المصطفیٰ، عبد الزہرا، عبد الامام۔ یہ بیٹے دینے والا کون؟ بیٹیاں دینے والا کون؟ بیٹی کا نام اللہ رکھی۔ کبھی آپ نے دیکھا بیٹی کا نام پیر دتی ہو؟ اللہ رکھی، اللہ وسائی، اللہ بخشی۔ بیٹی ہے نا کمزور چیز ہے، اس کی نسبت اللہ کی طرف۔ بیٹا بڑی چیز ہے، پیر دتا، نبی بخش، علی بخش، ولی بخش۔ ارے یہ بخشنے والا اللہ ہے، اپنے بچوں کا نام۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عبداللہ اور عبد الرحمن، یہ دو نام اللہ کو بہت پسند ہے۔ جب اللہ اپنی ذات میں اکیلا، اپنی صفات میں اکیلا، تو پھر عبادت کے لائق بھی صرف ایک اللہ ہے، اس کی عبادت میں کسی اور کو شریک نہیں کیا جا سکتا۔ نظر ماننا عبادت ہے، نظر اللہ نیاز حسین کے نعرے مارنے والوں، یہ نظر خاص حق ہے ایک اللہ تعالیٰ کا۔ قرآن حکیم خبر دیتا ہے وَمَا أَنفَقْتُم مِّن نَفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُم مِّن نَذْرٍ
فإن اللہ یعلم، جو کچھ تم خرچ کرو یا نظر مانو بے شک اللہ اس کو جانتا ہے۔ اہل ایمان اللہ کے لیے اپنی نظروں کو پورا کرتے ہیں، یوفون بالنذر ویخافون یوما کان شرہ مستطیرا، اپنی نظر کو پورا کرتے ہیں اس دن سے جس کی برائی پھیلنے والی ہے، اس سے ڈرتے رہتے ہیں۔ یاد کر لیجئے غیر اللہ کی نظر و نیاز حرام ہے۔ انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ، تم پہ مردار حرام ہے، تم پہ بہتا ہوا خون حرام ہے، اور خنزیر حرام ہے، وما اہل بہ لغیر اللہ، اور اللہ کے علاوہ جو چیز کسی اور کے نام پہ مشہور ہو جائے۔ اسلامی آڈیو ویڈیو کیسٹوں کے لیے یا اسلامی کسی بھی معلومات کے لیے اپنے قریبی مکتب جالیات میں تشریف لائیں یا فون پر رابطہ کریں، ہم ہمیشہ آپ کی خدمت کے لیے تیار ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ مومنو کس بات پر مغرور ہو، مومنو کس بات پر مغرور ہو، کیوں خود آئی میں خدا سے دور ہو، کام دنیا کی نہ دولت آئے گی، غافلو جس دن قیامت آئے گی، غافلو جس دن قیامت آئے گی، دیکھنا کیسی مصیبت آئے گی، غافلو جس دن قیامت آئے گی۔ کون ہو تم سے نہ پوچھا جائے گا، کون ہو تم سے نہ پوچھا جائے گا، نامۂ اعمال دیکھا جائے گا، کام اللہ کی عبادت آئے گی، غافل جس دن قیامت آئے گی۔ ایک اللہ ہے، اس کی عبادت میں کسی اور کو شریک نہیں کیا جا سکتا۔ نظر ماننا عبادت ہے۔ نظر اللہ نیاز حسین کے نعرے مارنے والوں، یہ نظر خاص حق ہے ایک اللہ تعالیٰ کا۔ قرآن حکیم خبر دیتا ہے وَمَا أَنفَقْتُم مِّن نَفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُم مِّن نَذْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ، جو کچھ تم خرچ کرو یا نظر مانو بے شک اللہ اس کو جانتا ہے۔ اہل ایمان اللہ کے لیے اپنی نظروں کو پورا کرتے ہیں، یوفون بالنذر ویخافون یوما کان شرہ مستطیرا، اپنی نظر کو پورا کرتے ہیں اس دن سے جس کی برائی پھیلنے والی ہے، اس سے ڈرتے رہتے ہیں۔ یاد کر لیجئے غیر اللہ کی نظر و نیاز حرام ہے۔ انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ، تم پہ مردار حرام ہے، تم پہ بہتا ہوا خون حرام ہے، اور خنزیر حرام ہے، وما اہل بہ لغیر اللہ، اور اللہ کے علاوہ جو چیز کسی اور کے نام پہ مشہور ہو جائے۔ 11ویں بابا جیلانی کی، خان کے بی بی فاطمہ کی، کنڈے پیر جعفر کے، جو چیز غیر اللہ کے نام پہ مشہور ہو جائے، وہ سبیل حسین ہو، وہ سبیل علی ہو، وہ سبیل اجمیری ہو، وہ غیر اللہ کی نظر و نیاز ہے، سود سے بڑھ کر زیادہ حرام ہے۔ غیر اللہ کے نام پر جانور ذبح کرنا شرکی اعمال میں سے بہت بڑا عمل ہے۔ قرآن حکیم خبر دیتا ہے فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، حکم دے رہا ہے کہ نماز اللہ کے لیے اور قربانی بھی اللہ کے لیے کیجئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خبر دیتے ہیں لعن اللہ، درباروں پہ بکرے کی نیاز دینے والوں، درباروں پہ گرگوں کی نیاز دینے والوں، جانوروں کی نیاز دینے والوں، پیروں کے نام پہ خون بہانے والوں، عرصوں میں قربانی کرنے والوں، مینا میں قربانی کر کے لاہور فون کرنے والوں، اتنے قربانی دے چھڈی ایک داتا صاحب دربار میں بھی دے آؤ تاکہ حج قبول ہو جائے۔ لعن اللہ، لعن اللہ، اللہ کی لعنت من ذبح لغیر اللہ، جو درگاہ کے لیے ذبح کرے، پیر کے لیے ذبح کرے، بابے کے لیے ذبح کرے، اس پہ ذبح کرے، منظر پہ ذبح کرے، بت پہ ذبح کرے، درگاہ پہ ذبح کرے، اس پر اللہ کی لعنت برستی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی نے پوچھا تھا
مقام دوانہ پہ کچھ اونٹ ذبح کرنا چاہتا ہوں. آقا نے 2 سوال کیے تھے. وہاں پر مشرکین کا کوئی بت تو نہیں تھا, وہاں پہ کوئی میلہ تو نہیں لگتا تھا. صحابی نے کہا نہیں. آپ نے جب کہا جاؤ اپنی نظر کو پورا کر لو, اور اگر وہاں پہ میلہ ہوتا, اگر وہاں پہ عرس ہوتا, وہاں پہ کوئی بت ہوتا, دینے والا اللہ نام کی دے رہا ہے, دیکھنے والا کہتا کہ یہ اسی کی یاد تازہ ہو رہی ہے, نبی اس سے بھی منع کر دیتے. اسی طرح حرام کاموں میں سے اللہ کے حرام کردہ کو حلال اور حلال کردہ کو حرام ٹھہرانا, یہ شرک اکبر کی صورتوں میں سے ایک صورت ہے کہ انسان اس کو حرام ٹھہرائے جس کو اللہ نے حلال کیا ہے, اور اس کو حلال کرے جس کو اللہ نے حرام کیا ہے. اور پھر یہ عقیدہ رکھنا کہ فلاں پیر اور بزرگ جو ہے نا ان کو یہ حق حاصل ہے, وہ جس کو چاہے حرام کر دے. ہم بھی پیچھے امام کے اللہ اکبر 2 رکعت نماز لینا, جو حال امام کا وہی میرا. پیر صاحب نے کہہ دیا یہ کام کرنا ہے, مجھے کوئی ضرورت نہیں دیکھنے کی قرآن نے کیا حدیث میں کیا, پیچھے امام کے جو پیر صاحب نے کہا. پیر صاحب کا فرمان ہماری سلاخوں پہ, پیر صاحب سے غلطی نہیں ہو سکتی, شاہ صاحب غلطی نہیں کر سکتے, بس جو انہوں نے کہا ہے. تو آئیے قرآن حکیم کی آیت کو سنتے ہیں. اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ. یہود و عیسائیوں نے اپنے عالموں کو, اپنے پیروں درویشوں کو اللہ کے علاوہ رب بنا لیا. جناب علی بن حاتم جب اس آیت پر پہنچے تو پوچھتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ہم نے اپنے مولویوں اور درویشوں کو رب نہیں بنایا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا جب وہ کسی چیز کو حلال قرار دیتے تم مانتے تھے؟ کہا ہاں. جب وہ کسی کو حرام قرار دیتے مانتے تھے؟ کہا ہاں. کہا یہ حق کسی کو دینا کہ وہ اللہ کی حلال کردہ کو حرام کر دے اور حرام کردہ کو حلال کر دے, یہ اس کو رب بنانا ہے. آج بھی آپ کو درگاہوں پر ملیں گے, جی آپ نماز پڑھو, یہ ہمارے پیر صاحب اندر ہی اندر نماز پڑھتے ہیں, ان کا دل بھی ذکر کرتا ہے, ان کے اندر یہ عبادت کر کر کے فنا فی اللہ کے مقام پہ پہنچ گئے ہیں. نماز روزے کے مسئلے ان سے اٹھ چکے ہیں, اب ضرورت اور حاجت نہیں ہے. تو یہ ان کو رب بنانا ہے. قرآن حکیم کی اس آیت پہ غور کیجئے. لا يحرمون ما حرم اللہ ورسولہ ولا يدینون دین الحق. مشرک اللہ اور اس کے رسول کے حرام کردہ کو حرام نہیں مانتے اور دین حق کو قبول نہیں کرتے. اسی طرح حرام کاموں میں جادو, کہانت اور نجومیت, یہ جادو 7 ہلاک کر دینے والے گناہوں میں ہے اور یہ کفر ہے. فَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ. وہ جادو سیکھتے, جادو نقصان پہنچاتا ہے, فائدہ نہیں پہنچاتا, اور جادوگر کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا. وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَىٰ. جادوگر جہاں سے مرضی آ جائے اس کی قسمت میں ہلاکت ہی ہلاکت ہے. جادو کرنے والا کافر ہے. اپنے خامدوں کو لائن پہ لگانے کے لیے جادوگروں کے چکر مارنے والیوں, بیویوں کو لائن پہ لگانے کے لیے جادوگروں سے تعویذ لینے والوں, قرآن کیا کہہ رہا ہے وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَٰكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّىٰ يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ. سلیمان علیہ السلام نے جادو کفر نہیں کیا, لیکن شیاطینوں نے کفر کیا. وہ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے اور جادو سکھاتے ہوئے بطور آزمائش جو 2 فرشتوں ہاروت اور ماروت پہ اتارا گیا. حالانکہ یہ دونوں فرشتے کسی کو جادو نہ سکھاتے, حتیٰ کہ پہلے اسے بتا دیتے کہ ہم تو تمہارے لیے فتنہ ہے, آزمائش ہے, تم جادو سیکھ کر کفر نہ کرو. جادوگر واجب القتل ہے, اسی لیے حضرت عمر کے دور کے اندر جادوگروں کو قتل کیا گیا. کاہن, نجومی دونوں کافر ہیں جب وہ علم غیب کا دعویٰ کرے, کیونکہ غیب اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا. مسند احمد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص طوطے والے کے پاس جا کر ہاتھ دکھانے والوں, دیکھا نا لاہور کی سڑکوں پہ طوطے والا صبح صبح پنجرا لا کے رکھتا ہے, طوطا باہر نکالتا ہے, 4 پوڑیاں ڈالتا ہے, چاڑو دے کے لاہور کے گھوڑوں کی لید کھانے کے لیے انتظار کرتا ہے. ایک 2 آن گئے تھے میری کو دال روٹی چلے گی. پھر جاتے ہیں لوگ ہاتھ دکھاتے, دیکھنا جی یہ ہاتھ کی لکیریں بول کر کیا کہتی ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں جو شخص کسی کاہن یا نجومی کے پاس آیا اور اس بات کی تصدیق کی جو اس نجومی نے کہی ہے, اس نے جناب محمد پہ نازل ہونے والے دین کا کفر کر دیا. قسمتیں پوچھتے ہو, ارے قسمتیں تو ان کی بھی ہوتی ہے جن کے ہاتھ نہیں ہوتے, قسمتیں تو ان کی بھی ہوتی. قسمت کا علم اللہ کے پاس ہے. ان نجومیوں کو, ان ستارہ پرستوں کو کسی چیز کا علم نہیں ہے. صحیح بخاری میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اور صحیح مسلم میں ہے کہ جو کوئی نجومی کے پاس جا کر سوال کرے, صرف سوال کرے, 40 دن
तक उसकी नमाज कबूल नहीं होती, सिर्फ इन जादूगरों, इन नजूमी और काहिनों से सवाल करने का। और सही बुखारी में है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुदैबिया के मकाम पे नमाज पढ़ाई, रात सारी बारिश हुई थी। आपने कहा मेरे सहाबा जानते हो आज अल्लाह ने क्या कहा? फरमाया अल्लाह के नबी क्या कहा? मालिक ने फरमाया है आज कुछ बंदों ने सुबह की मोमिन होकर और कुछ बंदों ने सुबह की काफिर होकर। पूछा अल्लाह के नबी क्यों, माजरा क्या है? फरमाया जिसने ये कहा ये बारिश अल्लाह का फضل है, अल्लाह की रहमत है, वो तो मोमिन हुए, और जिसने ये कहा कि ये फला सितारे की कृपा है, फला सितारे की वजह से ये बारिश बरसी है, वो काफिर होकर उठे हैं। आज भी सितारों की पूजा, संडे मैगजीन उठाइए इंडिया पाकिस्तान के, संडे मैगजीन में पूरा एक पेज आता है आपका ये हफ्ता कैसा गुजरेगा, आपका सितारा फुला है, फुला दिन से फुला महीने की तारीख से फुला महीने की तारीख तक पैदा होने वालों का ये सितारा, उनका ये सितारा। कितने जालिम हैं जो अपनी बीवी को इस वजह से तलाक देते हैं कि तेरा और मेरा सितारा नहीं मिलता। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। ये सितारों के पुजारी काफिर है। नबी ने फरमाया, अल्लाह फरमाता है जिसने ये कहा बारिश सितारे ने बरसाई है वो काफिर हो गया। इन सितारों पर ईमान लाने वाले अल्लाह पर ईमान नहीं लाते, और अल्लाह पर ईमान लाने वाले सितारों पर ईमान नहीं लाते। इसी तरह पत्थरों को, मनकों को, सीपियों को पूजना, उनके अजी ये यकीन डाला है इसके डालने से फला बीमारी खत्म। ये बाबा बड़ी सरकार के दरबार से मैंने अंगूठी लाकर पहनी है, जब से पहनी बवासीर खत्म होगी, जब से पहनी ब्लड प्रेशर खत्म हो गया, जब से पहनी टीबी खत्म हो गया। सुनो ये पत्थरों के पुजारियों, इन मनकों को पहनकर ये समझने वालों शिफा हो गई, गले में ताबीज डालकर समझने वालों शिफा हो गई। तमाम पत्थरों का सरदार दुनिया में हजर अस्वद है, और उमर इब्न खत्ताब उसके सामने खड़े हैं रज़ी अल्लाहु अन्हु, कहते हैं जानता हूँ तू पत्थर है, तेरे हाथ में नफा नुकसान नहीं है। चूमता क्यों हूँ? क्योंकि जनाब मोहम्मद को चूमते देख सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं तो नबी के होठों पे होठ रख रहा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुस्नद अहमद में है, मन अल्लाह तमीमतन फक़द अशरक। इसने तमीमा लटकाया, मनका लटकाया, सिप्पी लटकाई, गैरुल्लाह की पुकार के तावीज़ लटकाए, उसने अल्लाह के साथ शिर्क किया। और एक सहाबी ने, आम बंदे की बात है, सहाबी ने पीतल का एक छल्ला पहना हुआ। आपने पूछा क्यों पहना? कहा बुखार वाहना एक बीमारी है, उसके रोकथाम के लिए पहना। आपने फरमाया इनसे इसको उतार दे, फइन्नहा ला तज़ीदुका इल्ला वहना, इसके पहनने से तेरी बीमारी में इजाफा होगा, बावजह शिर्क तुझे शिफा नहीं मिलेगी। वलो मुद्दा, अगर तू मर गया इसी को पहने मा अफलहता अबदा, तू कभी फला नहीं पा सकता। इसी तरह हराम कामों में ये भी है कि इंसान गैरुल्लाह की कसम उठाए, अल्लाह जिसकी चाहे मखलूक में से कसम उठाए। लेकिन सही बुखारी में अब्दुल्लाह इब्न उमर से रिवायत है, फरमाते हैं खबरदार, अल्लाह ने तुम्हें मना किया है कि तुम अपनी बापों की कसमें उठाओ। जो शख्स कसम उठाना चाहे वो सिर्फ अल्लाह के नाम की उठाए या खामोश रहे। हाजन के दुपट्टे की कसम, तेरी जिंदगी की कसम है, ये कस्में उठाना, किसी की जुल्फों की कसम, किसी की जूती की कसम, किसी के दुपट्टे की कसम, किसी के सर की कसम। अच्छा तू नहीं चोरी की थी, अपने बच्चे ने सर पे हाथ रख के कसम चोरी, मुझे बच्चों की जिंदगी की कसम मैंने चोरी की हो तो ये आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। ये कसमें अहले ईमान नहीं उठाया करते। मुस्नद अहमद में है, मन हलफा बिगैरिल्लाह फक़द अशरक, जिसने गैरुल्लाह की कसम उठाई उसने शिर्क किया। अबू दाऊद में है, जिसने अमानत की कसम उठाई वो हम में से नहीं। इसी तरह हराम कामों में से ये है कि इंसान ज़माने को गाली दे, बड़ा बुरा वक़्त है जी, बड़ा गंदा दौर है जी, बड़ा मनहूस दिन है जी, आज तो नबूसत से भरा हुआ हफ्ता ये शुरू हुआ। ये तमाम चीजें अल्लाह को गाली देना है। किसी को ये कहना ये जी शहनशाह आदमी, ये शहनशाह बंदा है, अरे शहनशाह सिर्फ एक अल्लाह है, बादशाहों का बादशाह सिर्फ एक अल्लाह है, किसी और को नहीं कहा जा सकता। इसी तरह हराम कामों में मुनाफिकों और फासिकों के साथ बैठना, उनसे मोहब्बत करना। कुरान बताता है, वइज़ा रअयतल्लज़ीना यख़ूज़ूना फ़ी आयातिना फ़अअरिज़ अन्हुम हत्ता यख़ूज़ू फ़ी हदीसिन ग़ैरिही व इम्मा युनसियन्नका शैतानु फ़ला तक़उद बअद ज़िक्रा मअल क़ौमि ज़ालिमीन। ऐ नबी, जब इन लोगों को देखे जो हमारी आयतों का मजाक उड़ा रहे तो इनसे एराद करे, हत्ता कि वो किसी और बात में मसरूफ हो जाए। और अगर शैतान आपको भुला दे तो याद आने के बाद जालिम लोगों के साथ न बैठे। वो मजलिस जहाँ शिर्क हो रहा है, वो मजलिस जहाँ कुफर हो रहा है, वो मजलिस जहाँ शिर्क की दावत दी जा रही है, वो कब्र पे मेला हो, वो दरबार हो, वो दरगाह हो, वो अहले शिर्क का इज्तिमा हो,
وہاں حاضر ہونا جائز نہیں ہے، وہاں بیٹھنا جائز نہیں ہے، سوائے ایک صورت میں انسان وہاں جائے انکار کرنے کے لیے، دعوت دینے کے لیے، ان کی تردید کرنے کے لیے، انہیں خیر کی باتوں کی طرف بلانے کے لیے، اور اگر چپ کر کے بیٹھا رہے، ان کی امور پہ راضی رہے تو یہ قطعاً جائز نہیں۔ فَإِن تَرْضَوْا عَنْهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَرْضَىٰ عَنِ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ۔ اگر تم ان سے راضی ہوگے تو اللہ عز و جل فاسقوں سے راضی نہیں ہوتا، اللہ فاسقوں سے راضی نہیں ہوتا۔ اسی طرح حرام کاموں میں سے لہسن، پیاز، بدبودار چیز کھا کر مسجد میں آنا، اللہ قرآن میں کہتا ہے یا بنی آدم، اے آدم کے بیٹے، خذوا زینتکم عند کل مسجد، مسجد میں آتے ہوئے زینت اختیار کرو۔ کیا اختیار کرو جی؟ ذرا بول کے بتاؤ۔ زینت اختیار کرو۔ ہم مسجد میں آتے ہوئے کیا کرتے ہیں؟ انڈیا پاکستان والوں مسجد میں جب وہاں جاتے ہیں کیا کرتے ہیں؟ کارٹون بن کے جاتے ہیں۔ کیسے؟ مسجد میں داخل ہوتے ہی دروازے کے پاس ایک پلاسٹک اور کھجور کے ٹنکوں کے چھکو پڑے ہوتے ہیں، دیکھیں نہیں دیکھ ٹوپیے ہیں جو اونٹ کے منہ پہ چڑھنے والے چھکو ہیں، وہ پڑے ہوتے ہیں نہیں، نماز پڑھنے سے پہلے اٹھائی اور سر پہ رکھی، اللہ بھائی یہ کیا ہے؟ جی ٹوپی بغیر نماز نہیں ہوتی۔ اچھا یہ ٹوپی پہن کے آپ آفس میں جاؤ گے؟ یہ ٹوپی پہن کے شادی کرنے جاؤ گے؟ یہ ٹوپی پہن کے کہیں ملاقات میں جاؤ گے؟ یہ ٹوپی پہن کے دعوت کھانے جاؤ گے؟ اور اس ٹوپی کی ویلیو کتنی ہوتی ہے؟ ٹوپی کی ویلیو کتنی ہوتی ہے؟ نماز پڑھی بھول کے جوتی کی جگہ پر پہنچ کے جوتی پہن کی، وہاں یاد آئے کہ ٹوپی تے لائی نہیں، اتوں ہی لائی تے۔ قرآن کہہ رہا ہے زینت اختیار کرو، اور وہ ٹوپی پہن کے اچھا بھلا آدمی کارٹون لگتا ہے، لگتا ہے یا نہیں لگتا ہے؟ اچھا کپڑا سر پہ رکھو، خوبصورت بنو، اچھا رومال رکھو، اچھے بال ہیں تو کوئی حرج نہیں، سر ننگا ہو تو نماز ہو جاتی۔ اللہ کے نبی جس کے کندھے ننگے ہو اس کی نماز نہیں ہوتی۔ سر کا ذکر، اچھا ایک بڑی عجیب بات اور بھی، سر ننگا ہو تو نماز پڑھتے ہوئے لوگ کیا کہیں؟ گستاخ، وہابی، بے ادب، سر ننگے نماز پڑھ رہا ہے، کہتے ہیں نہیں کہتے؟ کہتے ہیں۔ اور آپ نے انڈیا پاکستان کی سڑکوں پہ، انڈیا پاکستان کی سڑکوں پہ کچھ ایسے لوگ دیکھے ہوں گے جن کا سر بھی ننگا، جسم بھی ننگا، پاؤں بھی ننگے، پورا اوپر سے لے کے نیچے ایسے جیسے ماں کے پیٹ سے باہر آیا تھا۔ ان کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ ان کچھ نہیں کہنا، پہنچی ہے سرکار نے، اے اولیاء اللہ نے، اے مجذوب نے۔ سر ننگا ہوا تو گستاخ، سر ننگا ہوا تو گستاخ، اور کھڑے کھڑے سب کچھ ننگا کر دیا، ماشاءاللہ پہنچ گئے رجسٹرڈ ولی۔ اگر سب کچھ ننگا ہونے سے ولایت ملتی ہے تو سر ننگا کرنے سے کوئی ادھی ولایت تو ملنی چاہیے نا۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے زینت اختیار کر کے مسجد میں آؤ۔ صحیح بخاری میں ہے اللہ کے نبی نے فرمایا جو شخص لہسن یا پیاز کھا لے وہ ہم سے یا ہماری مسجد سے دور رہے، اپنے گھر میں بیٹھا رہے۔ صحیح مسلم میں ہے جو شخص پیاز اور لہسن کھائے ہماری مسجد کے قریب نہ آئے، کیونکہ فرشتے اسی چیز سے تکلیف محسوس کرتے ہیں جس سے انسان تکلیف محسوس کرتے ہیں۔ حضرت عمر کہتے ہیں، حضرت عمر صحیح مسلم میں روایت ہے کہ جب ہمارے نبی کے دور میں کوئی صحابی اگر یہ دو چیزیں کھا کر آ جاتا تو اس کو پکڑ کر قبرستان بقیع کے پاس چھوڑ دیا جاتا۔ اگر تم میں سے ضرور کسی نے کھانا ہو تو اس کو پکا کر کھائے تاکہ اس کی بو ختم ہو جائے۔ کیوں جی؟ ماشاءاللہ ایک سوال کا جواب دیں گے اور آخری بات کہہ کے بات ختم کرتا ہوں۔ لہسن حرام ہے یا حلال؟ جی پیاز حلال ہے یا حرام؟ حلال۔ لہسن بھی حلال، پیاز بھی حلال۔ کوئی کچا کھا کے آ جائے مسجد میں آنے کی اجازت نہیں ہے۔ اور جو 7 نمبر کی سگریٹ لا گیا اب اس کو مسجد میں آنے کی اجازت ہے یا نہیں؟ ادھر ہوگی امام کہہ رہا اللہ اکبر اللہ اکبر، اور یہ بات مسجد کے دروازے پر کیا چلتی ہے؟ میری نماز کھڑی ہوئی میں چھٹی چلوا اے سایہ نہ ہوئے جلدی جلدی سگریٹ پی دیکھی اور بھاگ کے اللہ اکبر الحمدللہ رب العالمین۔ ساتھ والا کہتا ہے پتہ نہیں کیا مصیبت آ کر کھڑی ہوئی۔ اب بتاؤ لہسن اور پیاز کھا کے مسجد میں آنے سے منع ہے، صحابہ اس کو پکڑ کے بقیع قبرستان کے پاس چھوڑ کر آتے۔ اور سگریٹ جو ہے حرام، جس کی بدبو ہے، جس سے فرشتے بھی تنگ ہوتے ہیں، اور ہو سکتا ہے ساتھ والا نمازی سجدے میں کسی کے لیے بدعا کر پڑے، اللہ ایرا بیڑا گول کر میرے نماز پڑھا۔ حرام چیزوں سے بچو، حلال کھا کر آؤ۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں ہر اس کام سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے جس سے ہمارے رسول اور ہماری کتاب نے، ہمارے قرآن نے منع کر دیا، اور وہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے جس پر ہمیں ہمارے قرآن نے اور ہمارے رسول جناب صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کرنے کا حکم عطا فرمایا۔ اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم۔ کسی مریض کے لیے تعویذ باندھنا کیسا ہے؟
تعویذ کی 2 قسمیں ہیں، ایک قرآنی اور ایک غیر قرآنی۔ غیر قرآنی تعویذ جس پہ 1 2 4 5 7 گنتی لکھی ہوئی ہو، 786/92 لکھا ہوا ہو، یا 2 4 5 کی ٹیڑھے ترچھے لائنیں لگی ہوئی ہوں، یا علی یا حسن یا حسین یا فاطمہ ہو، یا جبرائیل یا میکائیل ہو، تو اس میں کسی کا کوئی شک نہیں کہ یہ شرک ہے، یہ شرکیہ تعویذ ہے، یہ پہننا جائز نہیں ہے۔ اور اگر کوئی قرآن پاک کی آیات لکھ کر لٹکاتا ہے، یہ بھی سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، مسنون عمل نہیں ہے۔ قرآن حکیم کو گندی جگہ پہ لے جانے کی اجازت ہے؟ باتھ روم میں ہو؟ نہیں۔ آپ کے گلے میں سورۃ فاتحہ لگی ہوئی، آپ باتھ روم میں جاتے اتارتے ہو؟ جنبی حالت میں قرآن کو نہیں چھو سکتے اور گلے میں آپ نے قرآن ڈالا ہوا ہے، یہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ کیا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ دے کر دعا کروانا یا کرنا جائز ہے؟ وسیلہ اللہ کے پیارے پیارے ناموں کا دیا جا سکتا ہے، قرآن حکیم اس کی خبر ہمیں دیتا ہے، اللہ کے نام ہے، اس کے واسطے اور وسیلے سے اللہ کو پکارو۔ اپنے نیک اعمال کا وسیلہ دیا جا سکتا ہے، حدیث بتاتی ہے 3 بندے غار میں پھنس گئے تھے اور انہوں نے اپنے اپنے اعمال پیش کیے تھے، نیک بندے سے دعا کروا کے اللہ کے دربار میں سوال کیا جا سکتا ہے۔ حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کی طلب پر دعا کی، قحط کے موقع میں بارش کی اور اللہ نے بارش برسائی، اور حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد صحیح بخاری میں موجود ہے، حضرت عمر حضرت عباس کو لے کر آئے اور انہوں نے دعا کی اور اللہ نے بارش برسائی۔ تو کسی کا ذات کا وسیلہ دینا، وہ اللہ کے نبی ہو یا باقی اولیاء اللہ ہو، قرآن سے بھی ثابت نہیں اور حدیث کریم سے بھی ثابت نہیں۔ قرآنی آیات کو مخصوص کر کے کوئی ورد کرنا، مثلا شادی کے لیے ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين، دیکھیے یہ سنت سے ثابت نہیں ہے اعمال کی۔ آپ کسی ایک آیت کو کسی خاص مرد کے لیے مخصوص کر لیں کہ اس کے پڑھنے سے یہ ہوتا ہے، لیکن قرآن پورا کا پورا شفا ہے، آپ کہیں سے بھی قرآن پڑھ کے دعا مانگیں تو انشاءاللہ کوئی حرج نہیں۔ جادو کا کیا حکم؟ اگر حرام ہے تو شریعت نے اس کے متبادل کیا دیا ہے، اس کے متبادل قرآن ہے۔ کسی پر بیمار ہے، کوئی تکلیف ہے، کوئی جنات ہے، کوئی سایہ ہے، کچھ بھی ہے تو قرآن کی آیات پڑھے، سورۃ فاتحہ پڑھے، یہ شفا ہے اور اللہ اس سے شفا دے گا۔ جادو حرام ہے، جادو کرنے والا واجب القتل ہے اسلامی شریعت میں۔ اگر کسی کے گھر تعزیت کرنے کے لیے جائیں، ہاتھ اٹھا کر دعا کریں یا پھر ہاتھ اٹھائے بغیر دعا کریں، نبی کریم کی سنت کیا ہے؟ اللہ کے نبی کسی کے گھر جاتے تو وہاں پر انا للہ و انا الیہ راجعون، ان للہ ما اعطى وله ما اخذ وعنده لكل شيء اجل، یہ دعائیں پڑھتے کہ بھئی چلا گیا، یہ بھی اللہ کا تھا، ہم باقی ہیں، ہم بھی اللہ کے ہیں، اصبر واحتسب، صبر کر، اللہ سے اجر پا۔ یہ جو میڈ ان انڈیا پاکستان مسئلہ ہے، ابھی آ کر بیٹھے کلام بخشو، اللہم صلی اللہ، ابھی نیچے کیا دوسرا کلام بخشو، ابھی نیچے کا تیسرا کلام بخشو، کلام نہ ہوئی مصیبت ہوگی، جو آتا ہے جو بھی معاف کرے گا۔ یہ کسی حدیث سے ثابت، یہ میڈ ان انڈیا پاکستان مسئلہ۔ آپ کسی کے گھر جائیں، وہاں پر اس کو افسوس کے کلمات کہیں، جو فوت ہو گیا ہے اس کے لیے دعائیں مغفرت کریں، یہ درست ہے، لیکن یہ ہاتھ اٹھا کر یہ عمل یہ سنت سے ثابت نہیں، بدعت ہے۔ اگر ایک چیز مثلا ایک جواب نقد 100 ریال یا ادھار 150 ریال کا ہے، ایک چیز نقد 100 کی اور ادھار، اس پہ اختلاف ہے قسط والے مسئلے پہ، ادھار نقد کی قیمتوں پہ، لیکن راجح قول یہی ہے کہ کوئی حرج نہیں، ایک چیز نقد اور ہے اور ادھار قسطوں میں ایک الگ ہے، اتفاق دونوں کا ہو جائے گی، بہام باقی نہ رہے تو انشاءاللہ کوئی حرج نہیں، بشرط کہ اس میں یہ شک ہو کہ قسط شارٹ ہونے کی صورت میں پلنٹی نہیں لگے گی۔ قسط شارٹ ہونے کی صورت میں آپ نے 10 ریال مہینہ قسط دینی ہے، ایک مہینے نہیں دے سکے، 12 ریال مانگے، وہ آفس ورک کے نام پر مانگے یا وہ کسی اور نام پہ مانگے، جو آپ کا ڈن ہو گیا وہ دینا۔ 3 قسط طرح کی گاڑی چھین لے، ٹھیک ہے کوئی حرج نہیں، لیکن اس کو یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ اس پہ پلنٹی لیں۔ کیا اللہ کے بارے میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ وہ عرش پر مستوی ہے؟ ہمارے قرآن دین میں مستوی کا لفظ صحیح نہیں، اور رحمان علی العرش استوى، رحمان اپنے عرش پر قرار پکڑا ہے، مستوی ہے، کوئی حرج نہیں، واللہ اعلم۔ اگر کسی درگاہ و دربار پر دعوت توحید کی نیت سے جایا جائے تو کیا اس طرح کرنا جائز ہے؟ بالکل، بشرطی کہ آپ توحید کے نام پر جا کر وہاں خود شرک کرنے نہ لگ جائیں، ٹھیک ہے؟ آپ توحید کی دعوت، اتنی آپ میں طاقت ہے، استطاعت ہے کہ وہاں کھڑے ہو کر لوگوں کو توحید کی طرف بلا سکے تو یہی تو نبوی کام ہے، ٹھیک ہے؟ یہ نہ ہو کہ مولانا طارق جمیل صاحب کی طرح آپ جائیں مولد شریف کے دربار پہ اور وہاں اس عرس پہ کھڑے ہو کر آپ بھی وہی کچھ کریں جو وہ کر رہے ہیں۔ اور بریلوی گدی نشین نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ کل سے ذکر میں، فکر میں، حمد میں، نعت میں، رقص میں، قوالی میں، وجد میں، سماع میں، ہر کیفیت میں، جیسے کہ بریلوی حاضر ہیں ویسے طارق جمیل صاحب کے 25 ساتھی بھی حاضر ہیں، جو ہم کرتے ہیں وہی یہ کر رہے ہیں۔ اور طارق جمیل صاحب کہیں کہ ہم یہاں پر اللہ کے ذکر کی مجلس میں دیکھ رہے ہیں، اگر آپ وہاں پر جا کر شرک کو روک سکیں تو جانا درست ہے،
جانا درست ہے، یہ دعوت ہے۔ اور اگر آپ وہاں پر کھڑے ہو کے اس شرک کی حمایت کریں، یا ایوہ النبی کا ترجمہ کیا تاج بن صاحب نے، اے غیب کی خبریں سنانے والے، اور مجمع سارا قبر پرستوں کا، اور نیچے سے نعرہ رسالت، اگر آپ وہاں جا کر انہی کے ہم نوالا پیالہ ہو جائیں تو یہ غلط ہے۔ اس سے بہتر ہے کہ آپ وہاں نہ جائیں، آپ نے گناہ اپنے ذمہ لیا۔ اکثر لوگوں سے یہ سنا ہے کہ سگریٹ حرام نہیں کیونکہ اس سے نشہ نہیں آتا، اگر یہ حرام ہے تو کس طرح؟ قرآن حکیم کی آیت ہم نے آپ کو سنائی، پاکیزہ چیز حلال ہے اور خبیث چیز حرام ہے۔ دودھ پاکیزہ ہے یا نہیں؟ اس پہ لکھا ہوتا ہے کہ فلاں تاریخ کو یہ ایکسپائر ہو جائے گا۔ سگریٹ کی ڈبی پہ ایکسپائری ڈیٹ ہے؟ جی نہیں ہے۔ کیوں؟ جس دن بڑی ادوں کی ایکسپائر ہے، جب بنی تب سے ہی ایکسپائر ہوئی، اس لیے اس پہ ایکسپائر کی ڈیٹ نہیں ہوتی۔ فرقے کی تعریف کیجئے، فرقہ وہ جو اصل سے ہٹ جائے، فرقہ وہ جو اصل سے ہٹ جائے۔ مثال کے طور پہ ایک بندے کے 4 بیٹے ہیں، ایک نے شادی کی بیوی لے کے الگ ہو گیا، یہ فرقہ ہے، باپ اصل ہے نا، باپ کا گھر اصل ہے۔ دوسرے نے شادی کی بیوی لے کے الگ ہو گیا، یہ بھی باپ سے ہٹ گیا، باپ اصل ہے۔ تیسرے نے لی، وہ بھی الگ ہو گیا، یہ باپ سے ہٹ گیا۔ اور جو چوتھا باپ کے ساتھ رہے وہ اصل ہے، ٹھیک ہے؟ یہ نہر اصل ہے، اس میں سے راج باہر نکالتے جاؤ، چھوٹی چھوٹی کھالیاں نکالتے جاؤ، فرقہ اصل کتاب اللہ اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں۔ اب کوئی کسی کو لے کے الگ ہو گیا، کوئی کسی کو لے کے الگ ہو گیا، کوئی 12 کو لے کے الگ ہو گیا، کوئی پیر و فقیروں کو لے کر الگ ہو گیا۔ عجیب اللہ شیخ له شیخہ شیطان، جیسا کوئی شیخ نہیں بولتا شیخ تو شیطان ہے نا۔ ٹھیک کہا آپ نے، جس کا کوئی شیخ نہیں، جس کا کوئی مرشد نہیں، اس کا مرشد شیطان ہے۔ ہمارے مرشد وہ جو بلال کے مرشد تھے جناب محمد رسول اللہ، سانو رسولی شاہ دی لوڑ۔ حمام میں نہانے کے ساتھ نماز ہو سکتی ہے؟ جی اگر آپ نے حمام میں غسل کیا، فرضی غسل کیا، اور اس میں آپ کی شرمگاہوں کو ہاتھ نہیں لگی تو کوئی حرج نہیں، وہ آپ کی وضو برقرار ہے، آپ اس پہ نماز پڑھ سکتے ہیں۔ کیا ہر مرتبہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آنے پر صلی اللہ علیہ وسلم یہ درود پڑھنا ہے؟ ہاں جی ٹھیک، نبی کا نام آئے، کسی نے نبی کے نام پہ اپنا نام رکھا ہے تو اس کا نام لینے پر نہیں پڑھا جائے گا، لیکن جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہوگا تو وہاں پر پڑھا جائے گا۔ داڑھی سنت کے مطابق کتنی لمبی ہونی چاہیے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واقف اللہ، اپنی داڑھیوں کو معاف کر دو، کہا یا نہیں کہا؟ ایک روایت میں وفروا اللحى، وفروا ای کثروا، اپنی داڑھیوں کو زیادہ کرو۔ معاف کرنے پر آتے ہیں، مسئلہ سمجھ آ جائے گا۔ ایک بندے سے غلطی ہوگی، آپ کے پاس ہے کہ جی غلطی ہوگی مجھے معاف کر دو، اور آپ نے زور سے تھپڑ اس کے منہ مارا، جا معاف کیا، چپڑا بدل تو لے لیا، معاف بھی نہیں کرتا، معاف تو نہیں، معافی تو نہیں، معافی تو یہ تھی میں نے کہا تھا جی غلطی ہوگی معاف کر دو، آپ نے کہا جو تجھے معاف کیا یہ معافی، اب چنڈ مار کے کہتا ہے میں نے معاف کیا، یہ معافی؟ اچھا رمضان شریف میں آخری راتوں میں آپ دعا مانگتے ہو نا، کیا مانگتے ہیں؟ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ تو معافی کا پسند کرتا ہے، مجھے معاف کر دے، معاف کرنے والا ہے۔ اس دعا کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اللہ میری عمر ہے 40-35 سال، میں اپنی نہیں بتا رہا، میں مثال دے رہا ہوں، میری عمر مثال پر 35 سال ہے، اے اللہ 35 سال میں سے تو جو ہے نا 20 سال کے گناہ معاف کر دے، 15 سال کے باقی کاؤنٹ میں رہنے دے، یہی مطلب ہے؟ یا یہ مطلب ہے اللہ ایسا معاف کر کے یہاں سے بالکل صاف ہو کے باہر نکلو، کوئی گناہ نہ رہے؟ نبی فرما رہے ہیں واعف اللحى، داڑھیوں کو معاف کر دو۔ معاف کرنے کا یہ مطلب نہیں ہے لے آئی نا چھری ذرا کینچی، وہ یہاں سے بعض مٹھ یہاں سے کرتے ہیں، بعض شادی کرنا جو ہے یہاں سے مٹھ کر لیتے ہیں، کوئی شاید بچے ہی نہ، وہ یہاں سے کر رہا ہے، کوئی دال چھیل رہا ہے، کوئی نیچے سے خط بنا رہا ہے، کوئی لفافہ بنا رہا ہے، یہ سب ڈرامے ہیں۔ داڑھی کو معاف کر دو، اس کے حال پہ چھوڑ دو۔ وہ کہتے مول صاحب تسی تے بیاہ کر لیا، اسی تے حجی کرنا ہے۔ یہ داڑھی شادی میں رکاوٹ، داڑھی شادی میں رکاوٹ۔ اور یاد کر لو جو لڑکی نبی کی سنت کو پسند نہیں کرتی وہ تیرے گھر کو برباد کرے گی آباد۔ اسے کو اپنی ماں کے گھر رہے، مجھے تیری ضرورت نہیں ہے، مجھے اس کی ضرورت ہے جو اس کے ساتھ مجھے قبول کرے، ٹھیک ہے؟ داڑھی کو معاف کرو، یہ نبی کی سنت ہے۔ انڈیا پاکستان سے آتے ہو نا شادی شدہ لوگ، بیگم ایک انگوٹھی پہناتی ہے، کیا کہتی ہے؟ جب اس کو دیکھو گے نا تو میری یاد آیا کرے گی، یہ نشانی ہے، ٹھیک ہے یا نہیں؟ میری انگلی میں اس لیے انگوٹھی نہیں ہے کہ میری دونوں بیگ میں ساتھ ہے، میں چھوڑ کے نہیں آیا اس لیے انگوٹھی نہیں پہنائی ہوں۔ آپ سوچتے ہو کہ مولوی صاحب یہ انگوٹھی کہاں ہے؟ اب یہ انگوٹھی پہن کے جو آپ آگے ہو تو کوئی آپ سے کہ 50 ریال کی دے دے، سچی بہت
اسلامی آڈیو ویڈیو کیسٹوں کے لیے یا اسلامی کسی بھی معلومات کے لیے اپنے قریبی مکتب جعلیات میں تشریف لائیں یا فون پر رابطہ کریں، ہم ہمیشہ آپ کی خدمت کے لیے تیار ہیں۔